नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहिस समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह। अल्लाह ताला की बेहद व हिसाब हब्दो सना नबी करीम जानिद आलम वजह तख्लीक़ कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके जमी आलो अस्हाब की बारगाह नाज में दुरूद व सलाम के नजरानों के बाद इंतहाई इज़्ज़त और तकरीम के लायक सामईन ज़ी कदर मेरे दीनी और यकीनी दोस्तों, बुज़ुर्गों और भाइयों, बेहम्दिही ताला हमारा रद्द राफ़ज़ियत के सिलसिले में जो दुरूस का तसलसल है वो जारी है और आज का ये जो दर्स है ये भी इसी सिलसिले में इनेकाद पज़ीर किया गया और एक बहुत ही अहम मसले को ज़ेर बहस इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ लाया जाएगा। और वो अहम मसला क्या है कि रवाफ़िज़ की तरफ से एक सवाल किया जाता है और बल्कि इसको कहिए कि एतराज़ किया जाता है अहले सुन्नत पर कि सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आप सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में बाग़ फ़दक की तलब के सिलसिले में तशरीफ़ लाईं। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपको बाग़ फ़दक देने से इनकार किया, जिसके बाद सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ता वक़्त विसाल नाराज़ रहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने फ़ातिमा को नाराज़ किया उसने मुझे नाराज़ किया। तो ये है उस सवाल का ख़ुलासा जो मैंने आपके सामने पेश किया। इसको अहले बैत से दुश्मनी से भी ताबीर किया जाता है रवाफ़िज़ के यहाँ, और सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का हक़ गस्ब करने से भी ताबीर किया जाता है। अब आते हैं हसन अल यारी दज्जाल राफ़ज़ी की तरफ। उसने भी एक शख्स को जवाब देते हुए यही बात कही कि बुखारी शरीफ में ये मौजूद है कि सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से नाराज़ हो गई थीं और ये नाराज़गी ता वक़्त विसाल रही। और इससे साबित हुआ कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुश्मन अहले बैत थे, अल-अयाज़ बिल्लाह। अब आप इस हसन अल यारी राफ़ज़ी दज्जाल के एतराज़ को समात फरमाइए, फिर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसके जवाब की तरफ आते हैं। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नहीं है कि अब सिर्फ मेरे अहले बैत से मोहब्बत की तो ख़त्म है बात। फरमाया कि उनकी इत्तिबा भी जरूरी है। इत्तिबा आप उनके दुश्मनों की करते हैं और मुंह में कहते हैं कि मोहब्बत अहले बैत अलैहिस्सलाम से करते हैं, तो ये निजात का तरीका नहीं है। ये आपका अपना कौन कहता है दुश्मन है? ये तो डिसाइड कौन करेगा कि उनके दुश्मन कौन है? ये डिसाइड कौन करेगा? आपकी किताबें तो नहीं करेंगी। ज़हरा ने कर दिया। वो बुखारी की रिवायत 5 जगह, और बुखारी में एक जगह नहीं, 2 जगह नहीं, 3 जगह नहीं, हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने आखिर तक अबू बकर से बात नहीं की। वो ज़हरा ने बता दिया ना कि अहले बैत का दुश्मन कौन है। ज़हरा ने बता दिया सलामुल्लाह अलैहा। आपने समात किया कि हसन अल यारी की गुफ्तगू जो मैंने उसका खुलासतन पहले बात अर्ज़ कर दी, और सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये मामला इतना हसास मामला है कि अहले सुन्नत इस मामले के अंदर इंतहाई तवाज़ुन के साथ चलते हैं और एक मतवाज़न और एक मोतदिल मौक़िफ़ रखते हैं। सबसे पहले तो यह है कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास सैयदा फ़ातिमा ज़हरा तशरीफ़ लाती हैं और बाग़ फ़दक का तकाज़ा किया जाता है। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका कि ला नूरसु मा तरकना सदाक़तुन के अंबिया अलैहिमुस्सलाम की जो वरासत है वो तकसीम नहीं होती, आप ये हदीस मुबारका बयान फरमाते हैं। तो सैयदा फ़ातिमा ज़हरा इस हदीस मुबारका को सुनकर नाराज़ हो जाती हैं और तशरीफ़ ले जाती हैं और ता वक़्त विसाल सिद्दीक़ अकबर से कलाम नहीं फरमाती। यहाँ पर काबिल गौर बात यह है कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका बयान कर रहे हैं कि उनकी वरासत तकसीम नहीं की जाएगी, और सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ये हदीस सुनकर नाराज़ हो रही हैं। काबिल गौर बात यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनकर या हदीस को सुनकर
کوئی شخص کیوں کر، وہ بھی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جیسی شخصیت کیوں کر ناراض ہو سکتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ یہ اب آپ کے سامنے روافظ کا مشہور ترجمہ حافظ سید فرمان علی رافضی، اس کا جو ترجمۃ القرآن ہے، وہاں سے میں سورہ نساء کی آیت مبارکہ نمبر شمار ہے 65 پڑھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ تو اے رسول، پس تمہارے پروردگار کی قسم یہ لوگ سچے مومن نہ ہوں گے تا وقتی کہ اپنے باہمی جھگڑوں میں تم کو اپنا حاکم نہ بنائیں، پھر یہی نہیں بلکہ کچھ تم فیصلہ کرو تو اس سے کسی طرح تنگ دل بھی نہ ہو بلکہ خوش خوش اس کو مان لیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان لوگوں کو ایمان والا کہا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ فقط تسلیم کیا بلکہ دلی طور پر اس پر خوشی اور فرحت بھی محسوس کی۔ اگر کسی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر دل میں تنگی محسوس کی، اللہ کا قرآن کہتا ہے ایسے لوگ مومن نہیں ہیں۔ تو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ کیوں کر ممکن ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیں اور ناراض ہو کر تشریف لے جائیں؟ یہ بات ممکن نہیں ہے۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف، اس خاص اہم مسئلے کی طرف جس کو عمومی طور پر بیان کیا جاتا ہے، اور وہ ہے صحیح بخاری سے ایک روایت۔ صحیح بخاری ہے اس وقت میرے سامنے، اور صحیح بخاری کی وہ مطلوبہ جو روایت ہے اور جس سے روافظ استدلال کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت نقل کرتے ہیں۔ بخاری شریف کی یہ روایت ہے اور حدیث کا نمبر شمار ہے 3093۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ صدیق اکبر کے پاس آتی ہیں۔ فقال لها ابو بکر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نورث ما ترکنا صدقۃ۔ سیدہ فاطمہ پاک صدیق اکبر کے پاس آئیں اس باغ کی طلب کے سلسلے میں، تو صدیق اکبر نے کیا فرمایا؟ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم وارث نہیں بنائے جاتے اور نہ ہم وارث بناتے ہیں۔ اور آگے کیا فرمایا؟ لا نورث ما ترکنا صدقۃ، اور جو کچھ بھی ہم نے چھوڑا وہ صدقہ ہے۔ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اس پر رد عمل کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث جس کو رافضی اپنی دلیل بناتے ہیں، فغضبت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحاجرت ابا بکر فلم تزل محاجرتہ حتی توفیت وعاشت بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 اشہر، کہ سیدہ فاطمہ پاک غضبناک ہو گئیں، ناراض ہو گئیں، انہوں نے صدیق اکبر کو چھوڑ دیا، ان سے کلام کرنا چھوڑ دیا، ملنا چھوڑ دیا، اور حضرت فاطمہ کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ چھوڑنا مسلسل برقرار رہا۔ یعنی انہوں نے 6 ماہ تک، جتنی دیر تک وہ حیات رہیں، صدیق اکبر سے کوئی کلام نہیں کیا، اور حتیٰ کہ ان کا وصال ہو گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی حیات مقدسہ 6 ماہ ہے۔ یہ جو روایت بیان کی جاتی ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا غضبناک ہو گئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن کر، تو یاد رکھیے کہ یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قول نہیں ہے، یہ فہم راوی ہے اور یہ ادراج راوی ہے۔ اس حدیث کے ایک راوی کا اپنا فہم ہے کہ سیدہ فاطمہ پاک نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ناراضگی والا معاملہ کر لیا تھا۔ اور یہ راوی کون ہے؟ اسی حدیث کی سند میں پڑھ رہا ہوں۔ حدثنا عبد العزیز بن عبد اللہ قال حدثنا ابراہیم بن سعد عن صالح عن ابن شہاب ان قال اخبرنی عروۃ بن زبیر ان عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا اخبرتہ۔ اس روایت کی سند میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابن شہاب زہری موجود ہے، اور ابن شہاب زہری کی عادت تھی کہ جب کوئی روایت بیان کرتے تو اس روایت میں اپنی تفسیر کو اس انداز سے داخل کرتے اور اس روایت میں ایسے ادراج کرتے کہ وہ روایت کا حصہ بن جاتا، اور اس روایت سے ابن شہاب زہری کے کلام کو جدا کرنا مشکل ہو جاتا۔ سمجھنے والا یہ سمجھتا کہ یہ روایت ہی کا حصہ ہے، لیکن اصلاً وہ ابن شہاب کا کلام ہوتا تھا، اور ابن شہاب اپنی روایت کے ساتھ
اپنے کلام کو کچھ یوں متصل کر دیا کرتے تھے کہ روایت میں اور ابن شہاب کے فہم اور تفسیر میں کوئی فرق نظر نہیں آتا تھا. پڑھنے والا یہی سمجھتا تھا کہ یہ اسی حدیث کا حصہ ہے. اس پر ہم پہلے بھی گفتگو کر چکے کہ ابن شہاب زہری روایات میں ادراج کرتے تھے, اور ادراج بھی اتنی صفائی کے ساتھ کیا جاتا کہ پڑھنے والے کو اشتباہ ہی نہ گزرتا, پڑھنے والے کو اس بات کا وہم و گمان نہ ہوتا کہ یہ ابن شہاب کا قول ہے یا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یا کسی صحابی کا قول ہے. اس پر بھی ہماری گفتگو پہلے ہو چکی رد روافظ پر. اب آپ اس گفتگو کو سماعت کیجئے جس میں نے علامہ ابن حجر اسقلانی کے النکت اور علامہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی التاریخ الکبیر, علامہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی الفقی متفقی سے یہ بات ثابت کی ہے کہ ابن شہاب زہری روایات کے اندر اپنا ادراج اس انداز سے کرتے تھے کہ وہ روایت کا حصہ ہی معلوم ہوتا تھا. پہلے اس گفتگو کو سماعت فرمائیے, پھر آتے ہیں اس روایت کے جواب کی طرف. یہ زہری کون ہیں اور ان کا تعارف کیا ہے, اور ان کے متعلق اہل سنت کا نظریہ اور عقیدہ کیا ہے. ان کا مکمل نام ہے محمد بن مسلم بن عبید اللہ بن شہاب الزہری. شہاب زہری جو ہیں وہ اس حدیث کے مرکزی راوی ہیں. یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کیونکہ میں نے اگلی ساری گفتگو جو ہے وہ ابن شہاب زہری پر کرنی ہے. ابن شہاب زہری بلا شک و شبہ اس روایت کا مرکزی راوی ہے, اور ابن شہاب زہری اگرچہ اہل سنت کے ہاں درجہ سکاحت پر فائز ہے, درجہ امامت پر فائز ہے, اس کو ائمہ حدیث سکہ مانتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ائمہ حدیث ابن شہاب زہری کے متعلق اپنی ایک رائے رکھتے ہیں کہ ابن شہاب زہری احادیث کے اندر اپنے الفاظ کو, اپنے کلام کو اس طریقے سے ادراج کرتا تھا کہ وہ اس حدیث کا حصہ بن جاتا تھا, اور اس کو حدیث سے جدا کرنا بہت مشکل ہو جاتا تھا. اب معلوم نہیں ہوتا تھا کہ یہ حدیث کا اپنا متن ہے یا ابن شہاب زہری کا اپنا کلام ہے. اس حوالے سے سب سے پہلے یہ اب آپ کے سامنے آ رہی ہے النکت امام ابن حجر اسقلانی کی, اور آپ اپنی رائے دیتے ہیں ابن شہاب زہری کے اسی ادراج کے متعلق کہ آپ سے جو مرویات ہیں جن میں ابن شہاب زہری اپنے الفاظ کو شامل کر دیتے ہیں اور اس طریقے سے کرتے ہیں کہ پھر حدیث کا متن اور ابن شہاب زہری کا جو کلام ہے اس کو جدا کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو پہلا حوالہ آپ کے سامنے النکت آ رہی ہے جو آپ نے شرح لکھی علامہ ابن حجر اسقلانی نے مقدمہ ابن صلاح پر. آپ لکھتے ہیں وَقَضَا كَانَ الزُّهْرِيُّ يُفَسِّرُ الْأَحَادِيثَ قَصِيرًا وَرُبَمَا أَسْقَطَ أَدَاةَ التَّفْسِيرِ فَقَانَ بَعْضُ أَقْرَانِهِ دَائِمًا يَقُولُ لَهُ أَفْصِلْ كَلَامَكَ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح بہت زیادہ احادیث کی تفسیر بیان کیا کرتے تھے ابن شہاب زہری. علامہ ابن حجر فرما رہے ہیں اور بسا اوقات حرف تفسیر گرا دیتے تھے, چنانچہ ان کے بعض معاصرین ہمیشہ ان سے کہتے تھے کہ اپنے کلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے جدا رکھو. یعنی اس کے اندر ایسے اشارے ساکت کر دیتے تھے جس سے یہ بات واضح ہو کہ یہ کلام ابن شہاب زہری کا ہے یا یہ حدیث کا اپنا متن ہے. یہ پہلی گواہی آ رہی ہے آپ کے پاس علامہ ابن حجر اسقلانی سے کہ ان کے معاصرین ان سے کہتے تھے کہ اپنی گفتگو کو حدیث کے متن سے جدا رکھا کرو, اس کو اس میں شامل نہ کیا کرو. یہ معاصرین کون تھے؟ ان معاصرین کی طرف ہماری توجہ دلوائی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب التاریخ الکبیر میں. آپ کے سامنے اب دوسری کتاب آ رہی ہے التاریخ الکبیر. یہ امام ربیعہ ہیں اور یہ ابن شہاب سے کہتے ہیں ان حالتی لیسا تشبہ حالک انا اقول برأی من شاء اخذہ وانت تحدث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فتحفظ لا ينبغي لأحد ان يعلم. کہ ربیعہ نے ابن شہاب سے کیا کہا کہ میری حالت آپ کی حالت جیسی نہیں ہے, اس سے مشابہ نہیں ہے. میں اپنی رائے سے کہتا ہوں جو چاہے لے اور جو چاہے نہ لے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اپنی رائے بیان کرتے ہیں اور اسے یاد کر لیا جاتا ہے. یعنی اپنی رائے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے ساتھ اس طریقے کے ساتھ ملاتے ہیں کہ پھر سننے والے پر معاملہ مشتبہ ہو جاتا ہے کہ یہ کلام حدیث کا ہے یا ابن شہاب زہری کا اپنا کلام ہے. یہ آپ کے سامنے دوسری گواہی آئی تاریخ الکبیر سے. النکت میں کہا گیا کہ معاصرین میں سے
ابن شہاب زہری سے یہ کہا جاتا تھا، ان معاصرین میں امام ربیہ کا نام سامنے آیا، اور اب آپ کے سامنے تیسری گواہی آ رہی ہے خطیب بغدادی کی کتاب الفقیہ والمتفقہ، اسی کتاب میں امام ربیہ کا قول خطیب بغدادی نے اپنی سند سے نقل کیا، قال ربیۃ لابن شہاب اذا اخبرت الناس بشیء من رأیک فاخبرهم انه من رأیک۔ ربیہ نے ابن شہاب سے کہا، اے ابن شہاب، جب لوگوں سے اپنی رائے میں سے کچھ بیان کریں تو انہیں بتا دیا کریں یہ آپ کی اپنی رائے ہے، تاکہ آپ کا کلام حدیث کے ساتھ مل کر اس حدیث کا حصہ نہ بن جائے۔ تو اس مسئلے کو ادراج کہتے ہیں، اس روایت کو مدرج کہتے ہیں جس کے اندر راوی اپنا کلام داخل کرتا ہے، اور مدرج کی معرفت ہمیں دوسرے طریق سے ان روایات کو جانچ کر پرکھ کر ہوتی ہے کہ اس روایت میں راوی نے یہ کلام اپنی طرف سے شامل کیا ہے اور یہ حدیث کا اپنا حصہ ہے۔ اب آپ کے سامنے آ رہی ہے اسی کتاب سے چوتھی گواہی۔ خطیب بغدادی لکھتے ہیں کہ ربیہ نے ابن شہاب سے کہا، یا ابا بکر اذا حدثت الناس برأیک فاخبرهم انه رأیک وَإِذَا حَدَّثْتَ النَّاسَ بِشَيْءٍ مِّنَ السُّنَّةِ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُ سُنَّةٌ لَا يَظُنُّونَ أَنَّهُ رَأْيُكَ۔ ابو بکر جب لوگوں سے اپنی رائے بیان کرتے ہیں تو انہیں بتا دیں کہ یہ آپ کی اپنی رائے ہے، اور جب لوگوں سے سنت یا حدیث میں سے کچھ بیان کریں تو انہیں بتا دیا کریں کہ یہ سنت ہے، یہ حدیث مبارکہ ہے، تاکہ لوگ اس گمان میں نہ رہیں کہ یہ آپ کی رائے ہے۔ تو ان تمام واقعات سے اور ان تمام شواہدات سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ ابن شہاب زہری کو ایک عادت تھی، اگرچہ وہ ثقہ تھے لیکن احادیث کے اندر اپنا کلام شامل کر دیا کرتے تھے۔ اب یہ کلام ہوتا کس نوعیت کا تھا اور اس سے اہل سنت پر کیا اثرات مرتب ہوئے، اور ابن شہاب زہری کا یہ کلام اہل سنت کے لیے کن کن مواقع پر نقصان دہ ثابت ہوا۔ اب ابن شہاب زہری کے حوالے سے آپ یہ بات تو سماعت کر چکے کہ یہ روایات کے اندر ادراج کرتے تھے۔ اب آتے ہیں روافظ کی مشہور کتاب طرائف المقال کی طرف، جس کے مصنف کا نام ہے سید علی اصغر البروجردی نے، جن کا وصال ہوا 1313 ہجری کے اندر۔ یہ ان کی کتاب آپ کے سامنے آ رہی ہے، طرائف المقال۔ طرائف المقال میں ابن شہاب زہری کے متعلق روافظ کی رائے دیکھیے وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے کتاب ہے، حوالے آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ وَنُقِلَ عَنِ الْقِفَایَةِ رِوَایَةٌ تَدُلُّ عَلَى تَشَيُّعِهِ وَنَصُّهُ عَلَى قَوْنِهِمْ اِثْنَا عَشَرَ۔ کفایہ سے ایک ایسی روایت نقل کی گئی، رافضی عالم خود لکھ رہا ہے طرائف المقال میں، بروجردی کہ سید علی اصغر البروجردی، کہ جو ابن شہاب زہری کے شیعہ ہونے پر دلالت کرتی ہے اور اس بات کی تصریح ہے کہ وہ شیعہ کے اثنا عشری فرقے سے تعلق رکھتا تھا۔ تو ابن شہاب زہری کو روافظ اپنے رجال میں شمار کرتے ہیں اور اس بات کے شد و مت کے ساتھ قائل ہیں کہ ابن شہاب زہری شیعہ تھا اور اس کا تعلق ہمارے گروہ کے ساتھ تھا۔ یہ خود ان کی کتاب کا حوالہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ابن شہاب زہری کے وہ ادراج جو اس نے حدیثوں کے اندر کیے اور صحابہ کرام کی ذوات مقدسہ پر اعتراضات کا سبب بنے، ان اعتراضات کا سب سے بڑا جو سبب رہا وہ ابن شہاب زہری کا ادراج رہا، اور اس کی اپنے مسلک سے محبت رہی اور اپنے فرقے کے ساتھ محبت رہی کہ وہ ان روایات کے اندر ایسے الفاظ شامل کرتا تھا جس سے صحابہ پر اعتراضات کرنے کا موقع فراہم ہو جاتا تھا۔ اس کی مثال سیدہ فاطمہ الزہرا کا وقت وصال تک سیدنا ابو بکر صدیق سے ناراض رہنا، یہ بھی ابن شہاب زہری کا ادراج ہے۔ اس کے علاوہ یہ الفاظ کسی اور نے نہیں کہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا وقت وصال تک سیدنا ابو بکر صدیق سے ناراض رہیں۔ ابن شہاب زہری نے اپنی رائے کو اس حدیث کے اندر ایسے شامل کیا گویا کہ وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ انشاءاللہ اس پر ہم ایک مستقل نشست کریں گے اور تمام شواہدات کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ جب آپ نے یہ گفتگو سن لی، محدثین کے حوالہ جات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ابن شہاب زہری روایات میں ادراج کرتے اور اس انداز سے کرتے
کہ پڑھنے والے کو اس شے کا وہم و گمان بھی نہ گزرتا یا اس بات کا شائبہ بھی نہ گزرتا کہ یہ ابن شہاب زہری کا کلام ہے۔ سیدہ فاطمہ پاک کا ناراض ہونا، صدیق اکبر کو چھوڑ دینا، یہ بخاری شریف میں آگے چل کر ایک روایت سے ثابت ہے کہ یہ ابن شہاب زہری کا ہی قول ہے۔ وہ سنیے روایت، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث کا نمبر شمار ہے 6726 کہ سیدہ فاطمہ پاک سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئے تو حضرت ابو بکر صدیق نے کیا ان کو جواب دیا؟ فقال لهما ابو بکر سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا نورث ما ترکنا صدقۃ انما یأکل آل محمد من هذا المال قال ابو بکر واللہ لا ادع امرا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصنعه فیہ الا صنعته۔ یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم وارث نہیں بنائے جاتے، ہم نے جو کچھ چھوڑا وہ صدقہ ہے، آل محمد صرف اس مال سے کھائے گی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اللہ کی قسم میں اس کام کو نہیں چھوڑ سکتا جس کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کرتے ہوئے دیکھا، مگر میں اس کام کو کروں گا۔ اور آگے کیا ہے؟ قال فحجرتہ، یہ قال کے پیچھے سے یہ حدیث سیدہ عائشہ سے مروی ہے، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ قول ہوتا تو یہاں پر قالت ہوتا، صیغہ واحد مؤنث غائب کا ہوتا، لیکن یہاں پر صیغہ واحد مذکر غائب ہے۔ قال، یہ قال کس کی طرف سے ہے؟ ابن شہاب زہری کی۔ فحجرتہ فاطمہ فلم تکلمہ حتی ماتت، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدہ فاطمہ پاک نے کلام کرنا چھوڑ دیا، ان سے بات نہ کی یہاں تک کہ ان کا وصال ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کلام کرنا چھوڑ دیا اور یہاں تک کہ وصال ہو گیا، یہ کلام ابن شہاب زہری کا ہے جو اس نے اس روایت کے اندر ڈال دیا ہے۔ یہاں پر مجھ پر ایک سوال پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو اس حدیث کے الفاظ ہیں فغضبت فاطمہ، تو حضرت فاطمہ تو زہرا ناراض ہو گئیں، یہاں پر قالا اس سے پہلے تو نہیں آ رہا، یہاں پر قالا تو صرف اس جملے سے پہلے آ رہا ہے فحجرتہ فاطمہ فلم تکلمہ حتی ماتت، کہ سیدہ فاطمہ پاک ناراض ہو گئیں، کلام کرنا چھوڑ دیا اور یہاں تک کہ آپ کا وصال ہوا۔ اب آپ کے سامنے آ رہی ہے سنن کبریٰ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ اسی روایت کو لائے ہیں، اور آپ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں قال فغضبت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وحجرتہ فلم تکلمہ حتی ماتت۔ یہاں پر غضبت یعنی سیدہ پاک کے ناراض ہونے کا جو قول ہے وہ قالا کے ساتھ بیان کیا گیا، یعنی ابن شہاب زہری نے یہ کہا ہے کہ سیدہ پاک ناراض ہو گئیں، اور یہ بھی ابن شہاب زہری نے کہا، یہ بخاری شریف سے فحجرتہ فاطمہ فلم تکلمہ حتی ماتت۔ معلوم ہوا یہ سیدہ عائشہ کا قول نہیں ہے، ابن شہاب زہری کا قول ہے، کیونکہ یہاں پر قال ہے جو صیغہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، یعنی زہری نے کہا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ نہیں کہا۔ زہری نے سیدہ فاطمہ پاک کے اس کلام کو، یعنی انہوں نے جو حضرت ابوبکر صدیق سے مسئلہ فدق پر دوبارہ کلام نہیں کیا، اس کو اپنے فہم کے مطابق ناراضگی سے تعبیر کیا، اور ایسی ناراضگی کہ جس میں سیدہ فاطمہ پاک غضبناک ہو گئیں۔ آپ اسی ابن شہاب زہری کی دوسرے طریق سے روایات کو دیکھیے، کیونکہ ابن شہاب زہری کا یہ فہم بدلتا رہا۔ پہلی ایک روایت کے اندر ابن شہاب زہری کا کہنا یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ پاک ناراض ہو گئیں، تا وقت وصال کلام نہیں کیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی سخت ناراض ہوئیں کہ تا وقت وصال ان سے کوئی گفتگو نہ کی۔ لیکن یہی ابن شہاب زہری اب دوسری جگہ پر ایک اور روایت لا رہے ہیں، اور اس روایت کو آپ پہلی روایتوں کے مخالف پائیں گے، یعنی حضرت ابو بکر صدیق کے پاس سیدہ فاطمہ پاک آئیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کلام کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنی۔ اب یہاں سے ابن شہاب زہری جو پہلے یہ کہہ چکے کہ سیدہ فاطمہ پاک نے تا وقت وصال صدیق اکبر سے کوئی کلام نہیں کیا، ناراض ہو گئیں، اب سنیے یہی ابن شہاب زہری صحیح مسلم کی روایت میں اپنے فہم اور اپنی تفسیر کو اس روایت کے ساتھ جوڑتے ہوئے ایک اور نتیجہ اخذ کر رہے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
قال لنورث ما ترکنا صدقۃ، کہ صدیق اکبر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا وارث نہیں بنایا جائے گا، ہمارا تمام طریقہ صدقہ ہے۔ قال ابن شہاب زہری اب یہاں پر آئے، پہلے کہہ چکے کہ سیدہ فاطمہ پاک ناراض ہوئیں اور غضبناک ہوئیں اور تا وقت وصال کلام نہیں کیا۔ اب ابن شہاب زہری نے اس جگہ پر اپنے فہم اور اپنی تفسیر کو پھر داخل کیا اور اس پہلی روایت کی خود ہی مخالفت کر دی۔ سنیے ذرا، قال وعاشت بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 اشہر وکانت فاطمۃ تسأل ابا بکر نصیبہا مما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خیبر وفدق وصدقته بالمدینۃ فابا ابو بکر علیہ ذالک۔ پھر شہاب ابن زہری نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 6 ماہ بعد تک سیدہ فاطمہ پاک حیات رہیں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا 6 ماہ تک لگاتار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے اس طریقے سے اپنے حصے کا سوال کرتی رہیں جو آپ کو فتح خیبر اور مدینہ کے صدقات سے حاصل ہوتا تھا، اور حضرت ابو بکر صدیق نے ان کو دینے سے انکار کر دیا۔ پہلی روایت ہے کہ غضبناک ہو گئیں، تا وقت وصال کلام نہ کیا۔ ابن شہاب زہری کی دوسری تفسیر، دوسرا ادراج مسلم شریف کی روایت میں کہ تسأل ابا بکر نصیبہا مما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ماضی استمراری ہے کہ سیدہ فاطمہ پاک لگاتار طلب کرتی رہیں۔ پہلی میں ہے کہ بالکل کلام منقطع کیا، بات چیت چھوڑ دی اور وصال ہو گیا۔ یہاں پر ہے کہ 6 مہینے تک تقاضا رہا کہ آپ مجھے دیجئے، آپ مجھے دیجئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کا انکار کرتے رہے۔ یہ ابن شہاب زہری کا دوسرا ادراج ہے جو ابن شہاب زہری نے کیا، اور چونکہ فغضبت فاطمہ، تو یہ الفاظ ابن شہاب زہری کے ہیں، اس سے ملتے جلتے جتنے بھی الفاظ روایات میں آ رہے ہیں آپ دیکھیں گے ان میں ابن شہاب زہری موجود ہے۔ اب اسی مسلم کی ایک اور حدیث اس سے پچھلی حدیث میں پڑھنے جا رہا ہوں جس کو ابن شہاب زہری نے انتہائی چالاکی کے ساتھ اس روایت کا حصہ بنایا۔ وہ کیا ہے؟ فوجدت فاطمہ تو علی ابی بکرین، سیدہ فاطمہ پاک ناراض ہو گئیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان پر غصہ آ گیا۔ فوجدت فاطمہ، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ سیدہ فاطمہ پاک غضبناک ہو گئیں۔ نخب الاخبار دیکھیے، کرمانی کی شرح دیکھیے، یا بخاری شریف کی دیگر شروحات دیکھیے۔ فوجدت فاطمہ، تو یہ وہی الفاظ ہیں جو بخاری میں فغضبت فاطمہ، تو فوجدت فاطمہ تو علی ابی بکر فی ذالک، ناراض ہو گئیں۔ اب قال فحجرتہ فلم تکلمہ حتی توفیت وعاشت بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 اشہر فلما توفیت دفنہا زوجہا علی بن ابی طالب لیلا ولم یؤذن بہا ابا بکر، کہ 6 مہینے تک سیدہ فاطمہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات رہیں۔ آپ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قطع تعلقی کر لی اور تا وقت وصال صدیق اکبر سے کلام نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ آپ غضبناک ہو گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن کر۔ کیا کوئی شخص یہ باور کر سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن کر کوئی اہل ایمان میں سے کوئی عام فرد بھی غضبناک ہو جائے؟ یہ بات تو ممکن ہی نہیں۔ یہ زہری کا اپنا ادراج ہے، غاضبت کے الفاظ ہوں یا فوجدت فاطمہ تو علی ابی بکرین کے الفاظ ہوں، یہ زہری کا ادراج ہے جس کو زہری نے انتہائی چلاکی کے ساتھ روایت کا حصہ بنایا، اور پڑھنے والوں نے یہ سمجھا کہ یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قول ہے۔ اگر کسی کو اس بات پر بھی اعتراض ہے تو میں اس بات کو آگے لے کر چلتا ہوں۔ اب آتے ہیں مستخرج ابو عوانہ کی طرف۔ مستخرج ابو عوانہ کی روایت مصنف عبدالرزاق میں بھی موجود ہے، اب میں وہاں سے پڑھ دیتا ہوں۔ یہاں پر جو الفاظ موجود ہیں یہ ان دونوں ادراج کیے گئے الفاظ کی نفی کر رہے ہیں، زہری کے اپنے الفاظ کی نفی کر رہے ہیں۔ زہری نے پہلے کہا سیدہ فاطمہ پاک غضبناک ہو گئیں، دوبارہ کلام نہ کیا۔ دوسری روایت میں ہے کہ زہری کہہ رہے ہیں کہ 6 مہینے تک سیدہ فاطمہ پاک حیات رہیں اور 6 مہینے تک تقاضا کرتی رہیں۔ اب تیسرا معاملہ کیا ہے؟ تیسرا معاملہ مستخرج ابو عوانہ میں ہے کہ جب سیدہ پاک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئیں، انہوں نے آگے سے حدیث رسول بیان کی۔ اب آگے کیا معاملہ چل رہا ہے وہ ذرا سن لیجئے۔ یہ ہے مستخرج ابو عوانہ۔
قال فحجرته فاطمہ فلم تکلمہ فی ذالک حتی ماتت، کہ سیدہ فاطمہ پاک نے چھوڑ دیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کلام کرنا، ان سے قطع تعلقی کر لی. فلم تکلمہ فی ذالک، صرف اس فدق کے مسئلے میں کلام کرنا چھوڑا. پہلے ہم مطلقاً کلام کرنا چھوڑا، غضبناک ہو گئیں. اب زہری یہاں پر خود کیا بیان کر رہے ہیں؟ فلم تکلمہ فی ذالک حتی ماتت، انہوں نے صرف فدق کے مسئلے میں کلام کرنا چھوڑ دیا تھا. اور فی ذالک کے الفاظ واضح طور پر اس بات کی دلیل ہیں کہ سیدہ فاطمہ پاک کا اگر کلام ترک کرنا اس بات کو مان لیا جائے تو یہ مطلقاً نہیں تھا، صرف اور صرف فدق کے مسئلے پر تھا، کیونکہ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سن کر مطمئن ہو گئی تھی. خود ابن شہاب زہری کہہ رہے ہیں قال فحجرتہ فاطمہ فلم تکلمہ فی ذالک حتی ماتت، کہ اس مسئلہ کے اندر، صرف اس مسئلہ فدق کے اندر آپ نے حضرت ابوبکر صدیق سے کلام کرنا چھوڑ دیا تھا. اور محدثین بھی اسی روایت سے یہی نتیجہ اخذ کرتے ہیں. اب آ گئی ہے آپ کے سامنے سنن ترمذی کی روایت، اور سنن ترمذی کی روایت کیا ہے میں آپ کے سامنے پڑھے دیتا ہوں. یہ باب ما جاء فی ترقۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ترقے کا بیان ہے. جب سیدہ فاطمہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا نے مطالبہ کیا حضرت ابوبکر صدیق سے اور حضرت عمر فاروق سے اور میراث کا تقاضا کیا، تو ان حضرات نے کیا کہا؟ فقال سمعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انی لأورث، قالت واللہ لأکلمکما ابدا فماتت فلم تکلمها، کہ انہوں نے کہا کہ سیدہ فاطمہ پاک نے کہ میں اس مسئلے پر تو میں آپ سے دوبارہ کلام نہیں کروں گی، گفتگو نہیں کروں گی حتیٰ کہ آپ کا وصال ہو گیا. تو امام ترمذی کے استاد وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ قال علی بن عیسیٰ معنی لأکلمک تعنی فی ھذا المیراث ابدا انتما صادقان، کہ سیدہ پاک نے فقط اس مسئلہ میراث پر دوبارہ کلام نہیں کیا، اور آپ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تم دونوں سچے ہو. اے ابوبکر آپ بھی سچے ہیں، اے عمر آپ بھی سچے ہیں. جب آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ دی تو اس پر میں دوبارہ کیا گفتگو کر سکتی ہوں. اور سیدہ پاک کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ جب کسی مسئلہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سن لیتی تھی تو دوبارہ کلام نہیں فرمایا کرتی تھی. اس بات کی تائید میں سنن نسائی کی ایک روایت سے کرنے جا رہا ہوں. یہ اب آ رہی ہے میرے سامنے سنن نسائی. سنن نسائی میں ازواج رسول نے سیدہ فاطمہ پاک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ گفتگو فرمائیں کہ وہ جس طرح کے سیدہ عائشہ کی طرف قلبی رجحان رکھتے ہیں، ان سے محبت اور شفقت اور رافت والا معاملہ رکھتے ہیں، دیگر ازواج کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ کریں. جب سیدہ فاطمہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں تو اب آگے گفتگو کیا ہوئی کہ انہوں نے ازواج کا پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای بنیۃ الستی تحبین من احب قال بلا قال فاحبی هذه، اے فاطمہ کیا آپ اس سے محبت نہیں کرتی جس سے میں محبت کرتا ہوں، یعنی عائشہ سے؟ تو انہوں نے عرض کیا کیوں نہیں. اور سیدہ فاطمہ پاک پھر واپس لوٹ گئی. پھر جب ازواج نے دوبارہ بھیجنا چاہا تو سیدہ فاطمہ پاک کے الفاظ کیا تھے؟ بڑی توجہ سے سماعت کیجئے گا. قالت فاطمہ لا واللہ لا اکلمہ فیہا ابدا، اللہ کی قسم اب میں اس مسئلے میں دوبارہ کلام نہیں کروں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ آپ نے رسول اللہ کی حدیث سن لی تھی، رسول اللہ کی بات سن لی تھی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے لا اکلمہ فیہا ابدا کہ آپ رسول اللہ سے ناراض ہو گئی تھیں، جیسا کہ بعض جاہل یہ جو لوگ ہیں روافظ اس سے یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ آپ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے ایسی ناراض ہوئی رسول اللہ کی حدیث سن کر کہ آپ تا وقت وصال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے کلام ہی نہیں کیا آپ نے. اور اب اس کے بعد آتے ہیں اہم بات کی طرف کہ محدثین کرام نے بھی سیدہ فاطمہ پاک کے حوالے سے یہ گفتگو کی ہے کہ یہ بات ممکن نہیں کہ سیدہ فاطمہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کلام کرنا چھوڑ دیں. اب یہ میرے سامنے آ رہی ہے الافصاح، یہ علامہ ابن حبیرہ
رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے ابن حبیرہ کی 560 ہجری. آپ کیا لکھتے ہیں؟ والشأن فاطمۃ رضی اللہ تعالی عنہا من الزہد فی الدنیا فوق ان یظن بہا الا ما يناسب ذلك ولهذا المعنى قال في الحديث الذي نحن في تفسيره فهجرته فاطمة فلم تكلمه في ذلك أي لم تكلمه في الميراث لأنها حجرته فلم تكلمه في غير ذلك. آپ فرماتے ہیں ابن حبیرہ کہ سیدہ فاطمہ پاک دنیا سے منقطع رہنے والی خاتون تھی، دنیا میں زہد کی شان رکھنے والی بلند مرتبہ خاتون تھی، بس آپ کے متعلق وہی گمان کیا جائے گا جو آپ کے شایع نشان ہے. اس معنی کی وجہ سے کہ اس حدیث میں کہا گیا جس کی ہم تفسیر کر رہے ہیں کہ بس حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑ دیا، تو آپ سے سیدہ پاک نے اس متعلق دوبارہ بات نہیں کی. کس کے متعلق؟ یعنی اس باغ فتح کے متعلق دوبارہ بات نہ کی، یعنی سیدہ پاک نے حضرت ابوبکر صدیق سے وراثت کے متعلق دوبارہ بات نہ کی. ای لم تکلمہ فی المیراث لانها حجرته فلم تکلمہ فی غیر ذالک، کیونکہ سیدہ پاک نے آپ کو چھوڑ دیا، اس کے علاوہ میں بھی معاملے میں بات نہیں کی. یہ جو بات نہ کرنا ہے، اگر اس بات کو مان بھی لیا جائے تو خود زہری یہ تفسیر کر چکے مستخرج ابو عوانہ میں کہ انہوں نے بات نہ کی کس مسئلے میں؟ فلم تکلمہ فی ذالک، اس مسئلہ میں. یہی بات ابن حبیرہ نے کہی ہے کہ اس مسئلہ میں دوبارہ بات نہیں کی. اور اس کے ساتھ ساتھ اب آتے ہیں اگلی بات کی طرف. حافظ ابن کثیر نے بڑی خوبصورت بات کہی البدایہ والنہایہ کے اندر کہ سیدہ پاک نے تقاضا کیا مسئلہ فدق کے حوالے سے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی. یہاں سے مقام دیکھیے، فَأَجَابَهَا الصِّدِّيقُ بِالنَّصِّ عَلَى الْخُصُوصِ بِالْمَنْعِ فِي حَقِّ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنَّهَا سَلَّمَتْ لَهُ مَا قَالَ وَهَذَا هُوَ الْمَظْنُونُ بِهَا رضی اللہ عنہا، کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، نص کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی تو آپ نے اس کو تسلیم کر لیا، قبول کر لیا، اور یہی ہمارا حسن ظن ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق کہ آپ نے اس مسئلہ میں دوبارہ کلام نہیں کیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ کے سامنے آ گئی. میں نسائی سے بھی حوالہ دے چکا ہوں کہ جب رسول اللہ کی بات آپ نے سن لی تو آپ نے کیا فرمایا کہ لا واللہ لا اکلمہ فیہا ابدا، میں اس مسئلے میں اب دوبارہ بات نہیں کروں گی، نہ کہ یہ مطلب کہ میں مطلقاً کلام چھوڑ دوں گی. آپ نے سنا کہ ابن شہاب زہری نے پہلی تفسیر کیا بیان کی، ادراج کیا کیا کہ سیدہ فاطمہ پاک غضبناک ہو گئیں. قال فغاضبت، یہ امام بہقی نے سنن کبریٰ میں بیان کیا، یہ زہری کا ادراج ہے. اور دوسرے نمبر پر فہاجرتہ فاطمہ فلم تکلمہ فی ذالک حتی ماتت، یہ بھی زہری کا ادراج ہے جس کو امام ابو عوانہ نے مستخرج میں روایت کیا کہ زہری نے کہا پھر دوبارہ اس مسئلے میں بات نہ کی. پہلے کا مطلقاً ناراض ہو گئیں، دوسرے میں کہا 6 مہینے تک تقاضا کرتی رہیں صحیح مسلم کی روایت میں، تیسرے میں کہا دوبارہ انہوں نے اس مسئلے میں کلام نہیں کیا. فہاجرت فاطمہ فلم تکلمہ فی ذالک حتی ماتت. اس کا مطلب یہ ہے کہ زہری سے 3 الگ الگ ادراج ہمیں ان روایات میں نظر آتے ہیں. یہ تمام روایات جن میں سیدہ فاطمہ پاک کے کلام چھوڑ دینے، ترک کر دینے، غضبناک ہونے، بار بار تقاضا کرنے کی گفتگو ہے، ان تمام روایتوں میں ابن شہاب زہری موجود ہے، اس کے علاوہ رافضی کوئی اور نہیں لا سکتے. اب آتے ہیں آخری حوالے کی طرف، اور آخری حوالہ اہم ہے، اور ابن شہاب زہری کے ان باتوں میں جو تعارض اور تناقضات ہمیں نظر آ رہے ہیں، ان تناقضات پر کیا محدثین کی نظر تھی؟ تو بالکل تھی. لیث بن سعد جو حدیث کے بہت بڑے امام ہیں اور زہری کے ہم اثر بھی ہیں، اور ان سے سوال کیا امام مالک نے کہ آپ ابن شہاب زہری کی روایات کو کیوں نہیں لیتے؟ تو لیث بن سعد اپنے خط میں امام مالک کو کیا جواب دے رہے ہیں، ذرا سن لیجئے. وَكَانَ يَكُونُ مِنْ ابن شہاب اختلاف کثیر اذا لقینہ واذا قاتبہ بعضنا فربما قطب الیہ فی الشیء الواحد علی فضل رأیہ وعلمہ بثلاثۃ انواع
ينقض بعضها بعضا ولا يشعر بالذي مضى من رأيه في ذلك۔ ابن شہاب زہری کا مسائل میں بہت اختلاف نظر آتا ہے۔ جب ہم ان سے زبانی مسئلہ پوچھتے ہیں یا ہم ان سے لکھ کر کوئی بات دریافت کرتے ہیں تو وہ باوجود فضیلت علم اور فضیلت رائے کے ایک ہی شے کے تین الگ جواب دیتے ہیں جو ایک دوسرے کا رد کرتے ہیں، اور ان کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ پہلے کیا لکھ چکے ہیں، ان کی رائے کیا تھی۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے ان سے روایت کو لینا چھوڑ دیا ہے۔ پہلے شہاب ابن زہری نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن کر سیدہ فاطمہ پاک غضبناک ہو گئیں، صدیق اکبر سے کلام ترک کر دیا۔ دوسری روایت میں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 6 مہینے تک تقاضا جاری رہا۔ پہلی بات کی نفی دوسری بات کر رہی ہے، تیسری بات پہلی دونوں باتوں کی نفی کر رہی ہے۔ وہ کیا کہ جب ابن شہاب زہری نے یہ بات کہی قال فہجرتہ فاطمہ کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترک کر دیا، چھوڑ دیا، فلم تکلمہ کلام نہ کیا، فی ذلک حتی ماتت، مسئلہ فدق کے معاملے میں، یعنی باقی آپ نے دیگر معاملات کے اندر ناراضگی والا معاملہ نہیں رکھا، صرف فدق کے معاملے میں کلام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اور میں نے کہا یہی اگر ابن شہاب زہری کی بات کو اگر آپ تسلیم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کس طریقے سے ان 3 باتوں میں سے ایک بات کو منتخب کریں گے؟ اس نے تو 3 الگ الگ مقامات پر 3 الگ الگ گفتگویں کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ابن شہاب زہری کے ان معاملات پر جو محدثین کرام نے ہمیں اطلاع دی، ان محدثین کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں روافظ کے شر سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔